अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। मईशत जो है, ये जो किसी भी मुल्क की इकॉनमी होती है, मुल्क के सियासी मामलात पर असरअंदाज होती है। समाजी रुझानात की बुनियाद भी मईशत ही होती है, क्योंकि इकॉनमी ड्राइव करती है इन तमाम चीज़ों को जो कि आपके मुल्क के अंदर मामलात होते हैं। अच्छी मईशत हो, हर सेक्टर बेहतरी की तरफ गामजन हो, तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ होती है। लेकिन अगर मईशत कमज़ोर हो तो फिर आपके हर शोबे में आपको जो है वो मसाइल का सामना रहता है और हर चीज़ दूसरी चीज़ से इंटरलिंक्ड होती है। पाकिस्तान भी शदीद माशी बहरान से गुजर रहा है और इसके बराह रास्त असरात सियासत और माशरत दोनों पर पड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें हकीकत से दूर हैं, कुछ चीज़ें हकीकत के बहुत करीब हैं। किसी को जो है वो जिसको नहीं भी समझ, उसको ये ज़रूर समझ है मईशत से मुताल्लिक कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस हिसाब से महंगाई हो रही है, सिर्फ एक इंडिकेटर मैं इन्फ्लेशन का आपके सामने रख रहा हूँ, उससे उसको ये एहसास हो रहा है कि चीज़ें हमारे हुक्मरानों के हाथ में नहीं हैं, उनके हाथ से बाहर हैं। अभी पेट्रोल और बिजली के झटके से आवाम बाहर नहीं आई थी कि ओगरा ने गैस की कीमत रातों रात बढ़ा दी। 45% जो है वो इंक्रीज आया है। ये एक बहुत बड़ा इंक्रीज है जिस पर अमल दरामद जुलाई से शुरू होगा। अब इस इजाफे को लेकर इमरान खान साहब जलसे कर रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ प्रेशर देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है जो एक सियासी जमात अभी हाल ही में हुकूमत से गई है, उनका क्लेम ये है कि हम जब कर चीज़ों को ठीक तो क्या ज़रूरत थी ये छेड़छाड़ करने की, और मईशत जो अब चला के दिखाएं जिसको तब्दील करने से मुआशी बहरान अब उन्होंने कहा है कि संगीन होता जा रहा है। क्या कहा, जरा सुनिए। रात के अंधेरे में 45% गैस की कीमत बढ़ा दी। एक गवर्नमेंट जो अच्छी भली चल रही थी, अब तुम्हारा काम है, साजिश की है, अब जरा ठीक करके दिखाओ। आज कल उसकी आपने शक्ल तो गौर से देखी है, बहुत घबराया हुआ है। जी, अब इत्तेहादी हुकूमत के लिए एक नाजुक मरहला है, उनके लिए मुश्किलात हैं। अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अवाम रोज़ बरोज़ जो है वो कभी देख रहे हैं कि बिजली का पर यूनिट बढ़ रहा है, कभी वो देख रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस 30 रुपए 60 रुपए बढ़ रही हैं, कभी वो देख रहे हैं रात को अचानक गैस की प्राइस की खबर आ जाती है। अब अगर हम ये देखें तो गैस की कीमतों में जो ओगरा ने नोटिफिकेशन किया है, सुई नॉर्दर्न गैस की फी यूनिट कीमत 265 रुपए और सुई सदर्न गैस की 308 रुपए इजाफा हुआ है। परसेंटेज वाइज जिस तरह मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 45% जो है वो बनता है। IMF की शराइत जो है, जिस स्पीड से अमल दरामद हो रहा है, जिस तेजी से हो रहा है, उससे हुकूमत की साख, हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो है वो मुतासिर हो रही है। आम बंदे की जिंदगी बहुत मुतासिर हो रही है। उसके लिए शायद सब कुछ मुमकिन ही ना हो अफोर्ड करना इन चीज़ों को, और अवामी रद्द अमल भी जो है वो आ रहा है। हम अगर आपके सामने इदारा शुमारियात के फिगर रखें तो उसके मुताबिक हमारे सामने 7 दिनों में जो महंगाई में है वो 2% इजाफा हुआ है। और एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हमें दिख रहा है इदारा शुमारियात के दिए हुए फिगर्स के अंदर भी। वो किस तरह है कि महंगाई का जो तखमीना लगाया गया है इदारा शुमारियात की जानिब से, उसमें पंजाब में गंदम के 20 किलो थैले की एवरेज कीमत है 980 रुपए, जो कि जमीनी हकाइक से बड़ी मुख्तलिफ है। पूरे पंजाब में इस कीमत पर आटा कहीं पर भी जो है वो दस्तयाब नहीं हो रहा। ये कॉन्ट्रडिक्शन है, रेट क्या दिया जाता है, नीचे क्या मिल रहा होता है। इस बात से अंदाजा लगाएं आप मजीद इस बात का कि जो इसी रिपोर्ट में कहा गया कि गंदम के 10 किलो थैले की कीमत जो है वो गुजरांवाला में 700 रुपए दिखाई गई है, यानी 10 किलो 700 रुपए का, और गंदम के जो 20 किलो का थैला है वो 980 रुपए का। 700 रुपए का 10 किलो और 980 रुपए का 20 किलो। डज इट मेक सेंस? आई डोंट थिंक सो कि ये किस तरह किस एवरेज से जो है सब चीज़ों को निकाला जा रहा है। और इस कॉन्ट्रडिक्शन को अगर हम अपने सामने रखें तो जो इदारा शुमारियात है और सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जिसमें ये तमाम चीज़ें अशिया खरोनोश के रेट्स आते हैं, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन अब क्लियर कट हमें दिखाई दे रहे हैं। वो ऐसे कि उसको लगता है कि शायद अंडर रिपोर्ट किया गया हो। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई है, उसके मुआशी इकोनॉमिक एक्सपर्ट जो हैं वो स्टीव हैंक हैं, जिन्होंने एक ट्वीट किया। वो ट्वीट में ज़रा आपके सामने रख देता हूँ। ये इसमें उन्होंने कहा कि द पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैज रिलीज्ड इन्फ्लेशन नंबर्स ऑफ मे। दे क्लेम दैट एनुअल इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान इज 13.76% पर ईयर and monthly inflation is 0.44%. False today. I accurately measure annual inflation at 38.17% per year and monthly inflation at staggering 7% per month. यानी कि इस वक्त जो हुकूमत दिखा रही है वो भी कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है, गलत दिखा रही है। इनके मुताबिक स्टीव हैंक हैं
جو کہ اکنامک ایکسپرٹ ہیں جان ہاپکن یونیورسٹی کے، جنہوں نے کہا ہے کہ یہ نہیں ہے، ریئل فگر بہت زیادہ ہے، 38% وہ کہتے ہیں، اور اینول جو ہے 38% ہے. اور پچھلی حکومت نے بھی جو دکھایا وہ بھی ٹھیک نہیں، یہ حکومت جو دکھا رہی ہے یہ بھی ٹھیک نہیں، ان کے مطابق یہ ایوریج ہی ٹھیک نہیں نکالی جا رہی. اب معاملہ صرف یہاں نہیں ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی میں ہوش ربا اضافہ ہے، اس کا جو تخمینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. معاشی ماہر ہیں اور سابق وزیر خزانہ ہے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ پیٹرول اور بجلی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس کو اگر سامنے رکھیں تو مہنگائی کا جو ہے نا وہ تخمینہ لگایا جا سکتا ہے. وہ کیا لگا رہے ہیں، وہ کتنا ایکسپینسو ہونے جا رہی ہیں چیزیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں، ذرا آپ خود سنیے. آپ پورا سبسڈی ہٹا دیں گے، 60 سے 70 روپے کم از کم آپ کو بڑھانا پڑے گا قیمتیں، جس میں سے آپ نے 60 روپے بڑھا دیے ہیں. اور بجلی کی جو نرخ ہے اس کو آپ 8 روپے بڑھانے چلے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہونے کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ افراط زر کی رفتار 23% تک پہنچ سکتی. حفیظ پاشا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ 23% تک پہنچ سکتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر سوائے الزامات کے کوئی دوسری چیز ہمیں دکھائی نہیں دیتی، کوئی چارٹر آف اکانومی پر بات نہیں دکھائی دے رہی، کوئی عوام کا خیال، کوئی احساس عوام کا نہیں ہے کہ بیٹھ کر کم سے کم اکانومی پہ ڈائلاگ کر لیں، تھوڑی سی بات کر لیں کہ ٹھیک ہے کچھ پوائنٹس ہیں جن کے اوپر بیٹھ کر ہمیں اس ملک کو کرائسس سے نکالنا ہے. لیکن کوئی بھی یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. پچھلی حکومت نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ سب کچھ جو عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہے، ہم اسی لیے تو مہنگائی مارچ کر رہے ہیں، لانگ مارچ کر رہے ہیں، احتجاج کریں گے، ہم آئیں گے تو ہم اڑا کے سارا پھینک دیں گے اور آگے چیزوں کو ٹھیک کر دیں گے. اب وہ آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ کیونکہ اس سے پچھلی حکومت یعنی پی ٹی آئی نے ایسے مہنگے معاہدے کیے تھے جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ فیصلے ناگزیر ہو چکے ہیں، ہم مشکل فیصلے کریں گے، کڑوا گھونٹ پیئیں گے. بات ہو رہی ہے کہ جی جو سرکاری افسران ہیں ان کے پیٹرول پر، ان کے پرکس اینڈ پریولیجز پر بھی جو ہے وہ کٹ لگائے جائیں. اس کے اوپر صوبائی حکومتوں کی طرف سے کچھ اقدامات ہمیں دکھ رہے ہیں، کے پی میں بھی دکھا، سندھ میں بھی دکھا، فیڈرل گورنمنٹ بھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے. اس سے کتنا امپیکٹ پڑ سکتا ہے؟ صحیح ہے، ایک مثال کے طور پریسیڈنٹ سیٹ کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. لیکن ہونا اس لیے ضرور چاہیے کہ اگر عام عوام پس رہی ہے تو جو خواص ہیں ان کو بھی اس برڈن کو اپنے اوپر لینا ہوگا. اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے، کچھ اور ایشوز پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق حبیب صاحب، سابق وزیر مملکت ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سردار لطیف کھوسہ صاحب، فارمر گورنر پنجاب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے. پروگرام کے آغاز میں سید محمود بخاری صاحب، چیئرمین آل پاکستان کسان فاؤنڈیشن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. میں آپ دونوں کی اجازت سے ذرا کیونکہ معیشت کا معاملہ ہے، میں تھوڑا سا جو کسان کا حال ہو گیا اس پر بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یوریا کھاد جو ہے اس میں بحران شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. وہ ڈیپ اگر جو نہیں ملے گی سپلائی ٹائم پہ، مہنگی ملے گی. میں ذرا یہ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یوریا کھاد کی اسمگلنگ کی وجہ سے جو ہے وہ 1767 روپے سرکاری ریٹ ہے، مگر کسان کو 2600 روپے میں بلیک میں یوریا کھاد مل رہی ہے اور اربوں روپے کسانوں کو جو ہے اس پر اپنی جیب سے دینے پڑ رہے ہیں. تو میں ذرا اس پر پروگرام کے آغاز میں تھوڑا بات کرنا چاہوں گا بخاری صاحب سے، پھر اس کے بعد میں آپ دونوں کی وجہ سے پھر اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. بخاری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان ظاہر ہے اس وقت دنیا کا ایک ایسا ملک ہے جس کا آبپاشی کا بہت بڑا نظام ہے. ہم یہاں پر جو ہے وہ خوردنی تیل بھی امپورٹ کر رہے ہیں اور زراعت جو ہے وہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہونی چاہیے تھی، ایگریکلچر پہ ریلائنس ہونا چاہیے تھا ہمارا، لیکن نہیں ہے. یہ مجھے بتائیے گا مجموعی طور پہ اس وقت آپ لوگوں کو یہ مسئلہ جو ایک کھاد کا، یوریا کھاد کا آ رہا ہے، اور کیا ایشوز فیس کرنے پڑ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم عادل، آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ مہربانی ہے الحمدللہ کہ آپ نے مجھے اس اہم موضوع پہ، اصل موضوعات یہ ہیں، اور آج اے آر وائی کا میں انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اصل ایشوز یہ ہیں. یہ جو روز ٹاک شوز کے اندر ہمارے سیاسی اکابرین بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو بلیم کرتے ہیں، یہ مسئلے نہیں ہیں. یہ تو بس میں اب کچھ سخت لفظ نہیں کہنا چاہتا. جو بات آپ نے پوچھی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ صرف کھاد نہیں ہے، کھاد کسان کی بند ہے، پانی نہروں میں کسان کا بند ہے، بجلی ہمارے پاس نہیں ہے، بند ہے. میں کس چیز کا آپ کو ذکر کروں؟ اور آج میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر مجھے لیا ہے تو پھر مجھے بات کرنے کا بھی موقع دیجئے گا. سر آپ کو بھرپور میں نے موقع دیا، ذرا کسانوں کے ایشوز کے اوپر ذرا بتائیے گا کہ کسانوں کو اس وقت پرابلمز کیا ہیں.
سر پرابلم یہ میں وہی آپ نے کہا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے. حضور اس ریڑھ کی ہڈی پہ اتنے جو ہے وہ مار پڑی ہے کہ یہ پیرالائز ہو گئی ہے. کسان جو ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کھاد کا ایشو کوئی 4 ماہ سے 5 ماہ سے یہ ایشو چل رہا ہے. پچھلی حکومت میں بھی یہ ایشو تھا اور کسان اس وقت گنے کی کٹائی بھی تھی اور گندم کی جو ہے وہ اس کو بھی کاٹ رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ لائنوں میں لگ کے ذلیل اور خوار ہو کے وہ کھاد حاصل کر رہا تھا اور بلیک میں. آج حال یہ ہے کہ 1750 روپے گورنمنٹ کا ریٹ تھا اور کسان کو 2500 اور 2600 میں بھی دستیاب نہیں تھی. اور یہ چاروں صوبوں کی میں بات کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد جو کمپنیز ہیں انہوں نے اور سونے پہ سہاگا کیا کہ اس 2 ہفتے میں سپلائی بند کر دی. عادل آج سپلائی کھلی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی کھاد نہیں تھی. اور پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا کہ پچھلی دفعہ جب گندم پہ یہ بحران آیا اور کسان نے کھاد نہیں پوری ہو سکی, اس کو نہیں مل سکی اور کھاد اتنی مہنگی بھی تھی کہ وہ کسان کی پہنچ سے دور تھی, تو آپ نے دیکھا کہ اب 30 لاکھ ٹن کا شارٹ فال اب یہ باہر سے منگوانے کی جو ہے وہ اس فکر کے اندر ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی حکومتیں ہیں زراعت ان کی پرائرٹی نہیں رہی. ٹھیک ہے, زراعت کسی نے نہیں پوچھا اور زراعت کے لیے کسی نے کام نہیں کیا, چاہے وہ ریسرچ کا شعبہ ہو, چاہے وہ کسان کی فصلوں کا معاوضہ ہو, چاہے وہ جو کسان کے باقی دیگر جو معاملات ہیں اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اچھا سر, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ڈیزل کی پرائسز بھی اتنی بڑھ گئی ہیں ایک دم, اس سے کتنا امپیکٹ آئے گا؟ کیونکہ ایک تو یوریا کھاد کا مسئلہ ہے آپ کے پاس, دوسرا اب جو ڈیزل مہنگا ہوگا اس سے کتنا فرق پڑ جانا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ اربوں میں فرق پڑے گا. آپ یہ دیکھیں کہ اگر 1 ایکڑ کے اندر جو ہے وہ میں 2 بوریاں ڈالتا ہوں اور پھر مجھے جو وہ بلیک میں ملتی ہے اس سے میری اور جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور حکومت یقین کرے کہ اس معاملے کے اندر ہم نے رابطے بھی کیے, ہم نے التجائیں کی, ہم نے دعائیں دی, لیکن آج کے دن تک کسان کو کھاد نہیں ملی اور کھاد کی سمگلنگ ہو رہی ہے. اب سمگلنگ نہ عادل آپ نے روکنی ہے نہ میں نے روکنی ہے. یہ حکومت وقت کا کام ہے, روکیں کھاد کی سمگلنگ جو ہے وہ روکیں گے ظاہر ہے تو اپنی زراعت اچھی ہوگی. کپاس اور گنا بھی ظاہر ہے شارٹ ہوگا اگر یہ کسان کو فیسلٹی. کھوسا صاحب, آپ خود بھی جو ہے وہ رورل بیک گراؤنڈ سے بھی ہیں, آپ کا جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب اور پنجاب کو ظاہر ہے سارا آپ سمجھتے ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے کسان کے ساتھ, اب یہ کسان ہے جس نے آپ کی فصل تیار کرنی ہے, وہ ڈیزل بھی مہنگا لے گا, وہ کھاد بھی مہنگی لے گا, وہ بلیک میں بھی لے گا, وہ خوار بھی ہوگا, تو کس طریقے سے ہم پھر ہمارا ریلائنس پھر امپورٹ پہ ہی ہوگا. امپورٹ کے لیے ڈالر چاہیے, ڈالر نہیں ہے. کیوں توجہ نہیں دی جاتی؟ وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں اور ہماری کوئی سنوائی نہیں. دیکھیں عادل, میرے خیال میں آج ایک بات تو بخاری صاحب کو میں عرض کروں گا بڑے ادب سے کہ دیکھیں ہم سارے پاکستانی ہیں اور محب وطن پاکستانی ہیں, اور میں اپنے بھائی سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ آئیے آج سیاست کو چھوڑ کے ہٹ کے ذرا پاکستان کی خاطر باتیں کریں, ہم بلیم گیم میں نہ جائیں. دیکھیے ہمیں یہ ایک روڈ میپ دینا پڑے گا معیشت کا, اکانومی کے روڈ میپ کو لے کر ہمیں آگے جانا پڑے گا. مسائل سبھی کو پتہ ہے گمبھیر ہیں, وہ چاہے بین الاقوامی عوامل کی وجہ سے ہیں یا ہماری کوتاہیاں ہیں یا ہم سے پہلے حکومتوں کی کوتاہیاں ہیں باہر کے, اب جس کی بھی ہیں اس کو چھوڑ دیجئے گا. اب ایک گراؤنڈ ریالٹی بالکل صحیح کہا گیا. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اس وقت آپ کو اگلے فائنینشیل ایئر کے لیے 37 ارب ڈالر چاہیے, صرف آپ کو 37 ارب ڈالر, جس میں سے 21 ارب ڈالر آپ نے آئی ایم ایف کی قسطیں دینی ہے. یہ چھوڑ دیں کہ کس نے لون لیا ہے کس نے نہیں لیا ہے, یہ جو ہے ظاہر ہے کہ ریاستی جو ہے گارنٹیز ہیں یہ آپ کو دینا پڑیں گی. باقی رہ گیا 16 ارب ڈالر. 16 ارب ڈالر آپ کا فسکل ڈیفیسٹ میں چلا جائے گا اور آپ کے پاس اس وقت جو ہے وہ کشن وہ نہیں ہے, اسپیس نہیں ہے.
تو آئیے اب آپ سوچیں کہ ہم نے کس انداز سے اپنے ایگریکلچر، بالکل ایگریکلچر بیک بون ہے اس کنٹری کی، شاہ رگ ہے اس ملک کی سروائیول ہماری ایگریکلچر پر ہے. ہم نے دیکھا کہ آپ دعوت اربنائزیشن ہم دیتے نے ہیں اتنی کی ہے. پی ٹی آئی کو بھی کہ آ جائیں اکانومی کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ کچھ ڈائیلاگ کر لیں، باقی ایشوز چلتے رہیں گے، الیکشن، الزامات، یہ سب چلتا رہے گا، لیکن اکانومی پہ آ جائیں، آ کر بیٹھیں، ڈائیلاگ کر لیں. دیکھیں بالکل میں کہتا ہوں کہ آئیے ایک تو معاشی جو ہے ایمرجنسی لگائیں، اور دوسری بات یہ کہ میثاق معیشت کریں سبھی جماعتیں بیٹھ کر. فاروق حبیب صاحب، سبھی جماعتوں کو پاکستان کی فکر ہے، سبھی جماعتوں کو پاکستانی عوام کی، اپنے ایگریکلچر سیکٹر کی ہے. آئیے آئیڈینٹیفائی کریں. دیکھیے ہمیں جین ٹیکنالوجی کی طرف جانا پڑے گا. ہماری ایگریکلچر سپیس نہیں بڑھ رہی ہے، ہماری آبادی کی وجہ سے اور اربنائزیشن کی وجہ سے ہمارا ایگریکلچر لینڈ جو ہے، کیپٹل جو ہے وہ سلیش ہو رہا ہے، سلائس ہو رہا ہے، کم ہو رہا ہے. ہمارے جو ہے آپ دیکھیں کہ سر جب آپ ریئل اسٹیٹ کے اوپر ایکسٹراڈنری انسینٹیوز دیں گے اور ایم این ایس ٹی اسکیمز آئیں گی بڑی بڑی، اور یہ سب چیزیں کریں گے، ظاہر ہے اس کے بعد تو یہی کچھ ہونا ہے. تو پھر سوسائٹیز ہی بننی ہیں، یہ پروجیکٹس ہی بننے ہیں. آپ کی ایگریکلچر پہ تو فوکس نہیں ہونا، کیونکہ وہاں پر آپ ٹیکس بھی بچا سکتے ہیں اپنا، اور 10 طرح کی اور چیزیں. فاروق حبیب صاحب، کوئی ارادہ ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ معیشت مشکل میں تھی، اس حکومت نے آ کے آپ کو گرا دیا، ہٹا دیا، وہ گریوینسز سب اپنی جگہ، لیکن ریئلائز تو آپ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کہتے تھے کہ ہاں مشکل فیصلے اس لیے کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہمیں جو ہے وہ دباؤ بھی ہوتا ہے اور ملکی حالات کو دیکھنا ہوتا ہے. اب وہ کہتے ہیں آ جائیں اکانومی کے اوپر بیٹھ کر ڈائیلاگ کر لیں. کوئی امید ہے کہ آپ ان کے ساتھ ایسے کسی موضوع پر بیٹھ جائیں، باقی الیکشن والی بحث بھی اپنی جگہ چلتی رہے؟ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر تو یہ جو موجودہ سیٹ اپ چل رہا ہے، ان کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے، ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے. پاکستان کی جو عوام ہے انہوں نے مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کو دیا تھا. یہ زبردستی کے جو ہے وہ گھس بیٹھیے ہیں. اس کی وجہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بیرونی سازش کے تحت جو ہے وہ رجیم چینج کیا گیا. نہ پارٹی ایک ہے، نہ جھنڈا ایک ہے، نہ نظریہ ایک ہے، نہ سوچ ایک ہے. اور جس قسم کا اقتدار بنایا گیا ہے اس نے 50 دن کے اندر ملک کا حشر نشر کر دیا ہے. مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ عمران خان کے دور حکومت کے اندر 3-3.5 سال ہم نے بڑی محنت کی. ہم نے ہر سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ اپنی پالیسیز کو مرتب کیا. 30 سال کا ان کا جو ہے جو میس تھا وہ ہم نے صاف کرنے کی کوشش کی، اداروں کو تباہ کیا. ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ خسارے موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ہم 2 سال لگاتار، پہلا سال یعنی کہ جو پچھلا سال گزرا کرونا کے دوران 5.67% گروتھ تھی، اس سال جو ہے وہ 6% گروتھ ہم لے کر آئے. اور جب ہمیں یہ معیشت ملی تھی تو ایگریکلچر گروتھ نون لیگ کے دور میں نیگیٹو تھی. آج اس سال جو نمبرز آئے ہیں 4.5% ایگریکلچر گروتھ ہے، 7% انڈسٹریل گروتھ ہے، آپ کی 6.5% خدمات کے شعبے میں گروتھ ہے، ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو کسان کی آمدن ہے اس میں اضافہ ہوا. یہ بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا تعلق جیسے علاقے سے ہے. آپ یہ بتا دیں کہ کیا جو کاٹن گروئنگ ایریا تھا، اسی کاٹن گروئنگ ایریا کے اندر جو ہے وہ شریف خاندان اپنی 2 شوگر ملیں اٹھا کے لے گیا تھا، وہاں پر مزید شوگر ملیں لگائی جانے لگ گئی تھی. ہمیں اسی طرح کاٹن امپورٹ کرنا پڑی. پچھلے سال تھوڑی سی پیداوار کاٹن میں ہمارے جو ہے وہ اضافہ بھی ہوا، کسان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا. جب کھاد کا معاملہ آیا، پاکستان میں پہلی بار کھاد فیکٹریوں کو 8 مہینے گیس فراہم کی گئی. کھاد کی کھپت میں بھی اضافہ ہوا. عالمی سطح کے اوپر اگر آج آپ نے یوریا امپورٹ کرنی ہے تو آج سے میں آپ کو 2.5-3 ماہ پہلے کا عالمی سطح کا ریٹ بتا رہا ہوں کہ 11,000 روپے میں بوری آپ کو پڑتی تھی امپورٹ کر کے. لیکن پاکستان میں گیس فراہم کر کے ہم نے کوشش کی کہ 1,800 روپے میں اس کی فراہمی ممکن بنائیں، لیکن اس دوران ہمیں بھی چیلنجز کا سامنا تھا. ہولڈرز کے خلاف بھی کارروائی کی، وہ 1,800 سے 2,300 کے درمیان اس کا ریٹ گیا، لیکن کوشش تھی کہ کسان کو جو ہے اس کو فراہم کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری فصلوں کے اندر پیداوار پچھلے سال بھی بڑی، اس سال بھی بڑی. ہم نے اس کے اوپر مزید فوکس کرنا. میں اب ذرا ان سے اب کیا وجہ ہوئی ہے، مجھے ذرا آرگومنٹ مکمل کر لینے دیں. 30 سیکنڈ دے دیں مجھے آرگومنٹ مکمل کرنے دیں. دیکھیں ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ بڑھتا جا رہا تھا، 26% ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا تھا. میں فیصل آباد میں موجود ہوں. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس 10 ماہ میں پچھلے سال سے
یعنی 4 ارب ڈالر زیادہ تھی، یعنی اس کے اندر بھی 26% اضافہ ہوا. پچھلے سال 10 ماہ میں 12 ارب تھی، 16 ارب تھی، اس سال 16 ارب ڈالر ہوگی. اس ٹائم ٹیکسٹائل انڈسٹری بند پڑی ہے، گیس لوڈ شیڈنگ کر دی گئی ہے. پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں پاکستان کی تاریخ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، آپ کی 8 روپے بجلی کے یونٹ میں یکمشت اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، ابھی تو واقعی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے گیس بند ہوئی ہوئی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، لیکن میں نے ایک بریک لینی ہے. اگر بریک سے پاکستان کیسے برداشت کرے گا؟ بریک سے پہلے میں ذرا بخاری صاحب، میں بریک سے پہلے آپ ذرا اگر اس پر کوئی بات کرنا چاہیں. جو لطیف کھوسا صاحب نے بات کی ہے، فاروق حبیب صاحب نے کہا ہم نے تو فیسیلیٹیٹ کیا اپنے دور میں زراعت کے شعبے کو، اور ہم نے جو ہے وہ اس کی گروتھ بھی بڑھائی. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اس وقت کیا کوئی سولوشن ہے؟ انہوں نے بھی بتایا کہ ہمیں انٹرنیشنل پریشرز ہیں، پرابلم ہے انٹرنیشنل ریٹس کی وجہ سے، کھوسا صاحب نے، اور فاروق حبیب صاحب کہہ رہے ہیں ہم اس کے باوجود بھی مینج کر کے دیتے تھے، ہمیں بھی مشکلات تھی. آپ اپنی رائے تجویز دیجیے گا، پھر میں نے بریک لے لی. جی عادل، میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو کھوسا صاحب فرما رہے ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ کہا نا کسی نے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دن میں رونما نہیں ہوتا. مجھے بتائیں کہ انڈیا ہمارا نیبر کنٹری ہے، اور وہاں پہ ہمارے 36 ضلع پنجاب کے ہیں، ان کے 13 ضلع پنجاب کے ہیں. وہ 1 ارب آبادی کو جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہیں، خوراک دے رہے ہیں. اور ہمارے جو 36 اضلاع ہیں وہ جو ہے وہ پاکستان میں کیوں کمی واقع ہوتی ہے؟ بنیادی طور پر تو پالیسی کوئی بنی نہیں، ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں بنتی ہیں. ڈنگ ٹپاؤ جو ہے وہ زراعت کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، اور یہ لمحہ نیچے آئی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کاٹن بھی ہم باہر سے لے رہے ہیں، آپ نے دیکھا گندم بھی باہر سے لے رہے ہیں، چینی بھی باہر سے لے رہے ہیں، سبزیوں تک بھی ہم باہر سے لے، آڈیبل آئل بھی ہم جو ہے 75% باہر سے. آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیز تھی، کوئی کنکریٹ پالیسی نہیں تھی، جس کی وجہ سے آج ہم اس سٹیج پہ پہنچے ہیں. ذرا کوئکلی کیجئے گا، میں نے پھر بریک لینی ہے. جی وہ یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے یہ بھلا ضرور کیا کہ کسانوں کو فصلوں کو ریٹ اچھے دیے. اس کی مثال میں دے دوں کہ پچھلی جو حکومتیں تھیں 6 سال میں گنے کا ریٹ 180 روپے رہا، اور انہوں نے 3 سال کے اندر گنے کا ریٹ 45 روپے بڑھایا، جس سے کسان کو ایک امید بنی. اپنے اخراجات یعنی ان کو فیئر پرائس ملنا شروع ہو گئی. جو کارٹلز تھے، جی جو فیئر پرائس ملنا شروع ہو گئی، جو کارٹل تھے بیچ میں جو رکھا جاتا تھا نظام، اس کو روک دیا گیا. میں ذرا ناظرین کو بتاؤں، جی ڈی پی میں جو ہماری ایگریکلچر ہے اس کی کنٹریبیوشن، جو اس کا پرسنٹیج ہے وہ 19.2% ہے جی ڈی پی کے اندر، اور جو روزگار کی فراہمی ہے وہ 38.5% ہے. یعنی اتنی زیادہ جو ہے وہ جابز بھی کریٹ کرتا ہے، یہ اپرچونٹیز کریٹ کرتا ہے. اور ایک اور بات بریک لینے سے پہلے، وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ زراعت پہ اس لیے بھی فوکس اس طریقے سے نہیں ہے کیونکہ ہمارے سیاستدانوں کی شوگر ملیں ہیں تمام جماعتوں کے اندر جو موجود ہیں، تو ظاہر ہے ان کو شوگر ملوں کو اسٹرینتھن کرنا تھا، اس وجہ سے اس کی کوئی پالیسی نہیں. آپ کا بہت شکریہ بخاری صاحب. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو اب خان صاحب نے آج پھر ایک جلسہ کیا، اور جلسے کے اندر جو دوبارہ اداروں سے کہا کہ بھئی کیوں ہٹایا گیا، کیوں انہیں لائے گئے، معیشت جو ہے یہ لوگ سنبھالیں. چلائیں ایک بریک کے بعد مزید بات. ویلکم بیک. فاروق حبیب صاحب، آج پھر خان صاحب نے جلسہ کیا، اور جلسے میں اب یہ ایک امپریشن جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کی کوئی سیاسی حکمت عملی واضح نہیں ہے، اور آپ پھر اداروں سے کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے وہ مدد طلب کر رہے ہیں کہ آپ آئیں، آ کر ہماری مدد کریں، یا اس وقت مدد کیوں نہیں کی. اگر یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے تو پھر لانگ مارچ کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو آپ جلسے بھی کر رہے تھے، جلسوں کے ذریعے بھی سب بات ہو سکتی تھی، آپ یہ کام اسلام آباد سے بھی کر سکتے تھے. کیوں جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ ادارے آئیں اور آپ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں؟ نہیں دیکھیں، بنیادی طور کے اوپر ہم ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور ایک ڈیموکریٹک لیڈر ہمیشہ جو ہے وہ عوام میں جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوتا، اور عوام کو جو ہے اس حوالے سے تیار کرتا ہے، موبلائز کرتا ہے. اور عمران خان دیکھیں، یہ اس کانٹیکسٹ کو آپ کو سمجھنا پڑے گا. بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ 50 روز میں ایسا کیا ہو گیا؟ 50 روز میں 5 غیر ملکی دورے شہباز شریف صاحب کرتے ہیں، 11 دن جو ہے وہ ملک سے باہر رہتے ہیں. دوسری جانب کہتے ہیں جی بڑی مشکل دور سے پاکستان گزر رہا ہے. جس مشکل دور سے پاکستان گزر رہا ہو وہاں آپ 11 روز ملک سے باہر رہے ہیں، جس میں 4 دن لندن میں آپ ایک صدا یافتہ مفرور اشتہاری کے پاس بیٹھے رہے ہوں،
اور آپ کو دنیا میں آپ کا جو ہمسایہ ملک بھارت ہے وہ پیٹرول سستا لے رہا ہو رشیا سے، سری لنکا لے رہا ہو، یورپ لیتا رہا ہو، اور آپ ان کے ساتھ جو عمران خان بات چیت شروع کر کے گئے، سستا تیل لینے لگے تھے، 50 دن گزار دیتے ہیں آپ ان سے سستا تیل ہی نہیں لیتے، پھر آپ کہتے ہیں سینکشنز لگی ہوئی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے سینکشنز بھی کوئی نہیں ہے، سینکشنز ہے تو پھر بھارت پہ لگنی چاہیے، امریکہ کا زیادہ اسٹریٹجک پارٹنر تو وہ ہے، تو آپ کو جب تک اپنے آقاؤں سے اجازت نہیں ملتی تب تک جو ہے وہ آپ ملکی مفاد کو کمپرومائز کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکانومی کو اس سٹیج پر لے کے جا رہے ہیں جہاں پھر سب کا نقصان ہے، وہاں پھر جو ہے وہ پاکستان کا بھی نقصان ہے۔ خدارا اس چیز کو جو ہے وہ سمجھنا ہے، اور جو پاورفل کوارٹرز ہیں ان کو آپ نے انٹیمیٹ کرنا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں نہیں تو کہ وہ جو پاکستان کی پہلی ایک منٹ سن لیں، پہلی نیشنل سیکیورٹی یعنی قومی سلامتی کی جو پالیسی بنی، اس کو لنک کیا گیا پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی کے ساتھ، اور اس کا ادراک پاکستان کے تمام سیکیورٹی اداروں کو بھرپور طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے، سوویت لیکن یونین جو ہے اب یہ بتائیں نا کہ آپ ان سے ابھی کیا چاہتے ہیں، وہ کیا کریں آپ کے لیے؟ مثلاً وہ حکومت کو کہیں کہ آپ گھر چلے جائیں۔ نہیں دیکھیں، میں عرض کیا کر رہا ہوں آپ سے، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس سوویت یونین جو ہے ان کی اکانومی کمزور ہوئی، بہت بڑی طاقت تھی ان کے پاس، وہ سوویت یونین کے سر یہ تو ہسٹری ہے نا، فرضا ٹائم تھوڑا کم ہے، مجھے بتائیں ابھی آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہسٹری نہیں ہے یہ، ایک کانٹیکسٹ موجود ہے نا، پوری دنیا میں کانٹیکسٹ موجود ہے۔ اوکے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے دباؤ دیں حکومت کو، کہیں آپ گھر جائیں اور الیکشن کریں۔ مخالف سن لینا سر میں یہی تو سن رہا ہوں نا، ٹائم بھی تو مجھے مینیج کرنا ہے نا، میں یہی بتا رہا ہوں۔ دیکھیں مجھے بات مکمل کر لینے دیں نا، آپ جب آپ ایک کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی، مجھے مکمل کر لیں۔ دیکھیں جو پاکستان مخالف قوتیں وہ کیا چاہتی ہیں؟ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتی ہیں۔ آپ معاشی طور کے اوپر کرپلڈ ہو جائیں گے تو آپ پھر کس سے بات کر سکیں؟ یہی وجہ ہے کہ ملک میں فوری انتخابات ضروری ہیں، اور اس کے 2/3 پاکستان انتخابات مانگ رہے ہیں۔ رائٹ، ٹھیک ہے۔ کھوسا صاحب وہ کہتے ہیں کہ اداروں کو اس لیے بولنا چاہیے کہ 60 دن میں آپ نے معیشت کا وہ حال کر دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ معاشی طور پر اگر ملک نہ سنبھلا تو پھر جو ہے وہ کبھی رشیا کی اگزامپل دے رہے ہیں، کبھی وہ اور مثالیں دے رہے ہیں ملکوں کی، کو کہتے ہیں یہ حالات پیدا نہ ہو جائیں۔ ہم اس لیے ملک کی بھلائی میں یہ چیز چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جو اتنی مہنگائی کر بیٹھے ہیں، آپ سے نہیں سنبھل رہا، آپ گھر چلے جائیں، الیکشن اناؤنس کر دیں۔ عادل، میں نہیں چاہتا تھا کہ فرق حبیب صاحب پھر وہی رٹ دہرا دیں جو ہم سن کے قوم جو ہے وہ، میرے خیال میں مجھے زبانی یاد ہو گیا، اگر آپ کہیں تو میں سارے ان کے ڈائلاگ اور ان کے دوستوں کے ڈائلاگ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ کان پک گئے ہیں قوم کے یہ سن کر، یہ باتیں ساری جو ہیں، خدارا اس سے باہر آئیے گا، بلیم گیم کو ذرا باہر نکلیں۔ کون نہیں جانتا کہ کس نے آپ کو جو ہے 2010 کے لاہور کے جلسے کس نے بھروائے آپ کے؟ کون نہیں جانتا کہ آپ جن کو آپ بار بار پکارتے ہیں، کون نہیں جانتا کہ ترین صاحب کو کس نے شامل کیا آپ کے ساتھ؟ کون نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ جو ہے علیم خان کو کس نے شامل نہیں کیا؟ کون نہیں جانتا کہ آپ کے ساتھ جو ہے ایم کیو ایم کو کس نے شامل نہیں کیا؟ کون نہیں جانتا کہ آپ کو اقتدار میں کون لے کر آیا ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ بیساکھیوں کے سلیکٹڈ آپ وزیر اعظم ہے، کوئی مینڈیٹ نہیں ہے؟ کون نہیں جانتا ہے کہ ان ساروں کو اکٹھا کر کے آپ کو اقتدار میں نہیں لایا گیا؟ کون نہیں جانتا ہے کہ آپ کا جو ہے جب چیئرمین سینٹ کی بات آئی تو آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور آپ نے جو ہے چیئرمین سینٹ انہی کو بنایا اور وائس چیئرمین ہمارا سینٹ کا بنایا؟ تو یہ ساری باتیں اس وقت آپ دونوں مل کر کر رہے ہیں، آپ نہیں مل کر چھوڑ دیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ ساری باتیں وہی دہراتے ہیں؟ دیکھیں بربادی جو انہوں نے آپ کے دہانے پر لا کر اس وقت کھڑا کر دیا ہے، یہ انہی کے ثمرات ہیں جو آج ہم بو رہے ہیں۔ جاتی مرتبہ انہوں نے تیل کی قیمت 10 روپے کم کی، مجھے بتائیں وہ 10 روپے کس کھاتے میں کم کی؟ ذرا آئی ایم ایف کا دیکھیں تو صحیح، جو معاہدہ یہ کر کے گئے ہیں جنوری میں جو کیا ہے، انہوں نے سبسڈی ختم کرنے کا دیا تھا، انہوں نے جو ہے بڑھانے کا جو ہے سر، مگر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پیسے بڑھاتے تھے تو آپ کہتے تھے پیسے بڑھا رہے ہیں، ہم نے پیسے کم کیے تو آپ کہتے ہیں جاتے ہوئے کم کیوں کر گئے تھے؟ جب اب پہلے کبھی تو کہتے ہیں کہ جی نیوٹرل جو ہے جانور ہوتے ہیں، اور کبھی یہ نیوٹرلوں کو پکارتے ہیں۔ آج کل نیوٹرل کو کیوں پکارتے ہیں؟ ارے بھائی الیکشن ہوں گے، الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے، بالکل ہوں گے، لیکن کیا الیکشن اس ملک کا جو حل ہے؟
آپ آئیے گا, پہلے آپ بیٹھیں الیکشن کمیشن کی, آپ اپنا ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کو درست کیجئے گا. نیب کے قوانین میں آپ نے آرڈیننسز جاری کیے تھے جو لیپس ہو گئے, آئیے اس کو جو ہے ڈھانچے کو ٹھیک کریں. آئیں آپ پارلیمنٹ میں آ کر بیٹھیں, کوئی تو خدا را بات کریں. اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ باہر سے دھمکیاں دیتے جائیں تو کہ جی آپ الیکشن آپ انہیں دعوت دے رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ آئیں اور ڈائیلاگ کریں, آپ دعوت دے رہے ہیں کہ پارلیمنٹ آئیں آپ کے ساتھ بیٹھیں. بالکل میں تو کہتا ہوں بالکل یہ کمیٹی بنائے. ارے بھائی ملک ہمارا ساروں کا ہے, سانجھا ملک ہے, آئین اور قانون ہمارا ساروں کا سانجھا ہے. اگر اس میں کوئی اصلاح کرنی ہے, چاہے وہ ای وی ایم ہو, چاہے وہ ایکسپیٹریٹ کے ووٹ کا حق ہو, بالکل ہم چاہتے ہیں. تو ڈائیلاگ کے نتیجے میں کہیں الیکشن پہ بھی پہنچ سکتے ہیں آپ لوگ سارے, کریں الیکشن پہ بھی پہنچ سکتے ہیں ڈائیلاگ کے نتیجے میں. ہم بالکل ان کے لیے اوپن کھلے دل سے کہتے ہیں, آئیے بیٹھ کر ہم ملک کے جو بھی مسائل ہیں ان پر ہم مل کر بیٹھیں, مل کر غور کریں, اس کے حل کی جانب زن ہوں, ایک روڈ میپ دیں باقاعدہ قوم کو. ہم کیوں اس کی مایوسی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں, کیوں ہم ایک دوسرے کو جو ہے گالم گلوچ کرتے ہیں, آپ خود بھی آپ ایک بہت پرانے سیاسی ورکر ہیں, لیڈر ہیں, آپ پالیٹکس کو بہت عرصے سے دیکھ رہے ہیں. جو مہنگائی اس وقت آپ کی حکومت کر رہی ہے اتحادی, سیاسی طور پر آپ کو اس کا 2% بھی فائدہ ہو سکتا ہے, سیاسی طور پر تو اس کا بہت بڑا نقصان ہے آپ کو. دیکھیں عادل, دو چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ ہم اپنا پولیٹیکل کیپٹل کو بچائیں یا ہم اپنی ریاست کو بچائیں. ہم نے ریاست کو ترجیح دی ہے اپنے پولیٹیکل کیپٹل کی کاسٹ پر. چلے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں اپنی سیاست کو جو ہے چمکانا ہے. یہ تو محترم عمران خان صاحب کی حکومت جاتے ہوئے ان کو پتا تھا, انہوں نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے 10 روپے کم کیا, حالانکہ یہ کمی بالکل جو ہے آئی ایم ایف کی شرائط کے منافی اور متصادم. اب مجھے بریک لینی ہے, سارا میں اس کا بریک کے بعد فاروق صاحب, تاکہ آپ تفصیل سے آپ مجھے جواب دے سکیں نا, ورنہ آپ کی بات کٹ جائے گی, تاکہ جو ابھی کھوسا صاحب نے پوائنٹس بات ٹوٹ جاتی. چلے کر لیں پیٹرول پہ جواب دے دوں, پیٹرول پہ بھی, اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اسمبلی آ جائیں, بیٹھ جائیں, ہم ہر چیز پر آپ کے ساتھ بات کر لیں. جی دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کھوسا صاحب جو ہیں اور کھوسا صاحب کے جتنے ساتھی ہیں, کاش یہی جذبہ ان کے اندر اس وقت جاگ جاتا جب عمران خان دن رات پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہے تھے. 137 روپے لیٹر پاکستان میں پیٹرول ہوا تو ان کے جو وزیر خزانہ ہیں انہوں نے آ کے کہا 137 روپے پیٹرول بڑھ گیا, یہ پاکستانی عوام کیسے خرید سکتے ہیں. آج میرا ان سے سوال ہے, 210 روپے لیٹر ہو گیا, یہ پاکستانی عوام کیسے خریدے گی. لیکن فاروق صاحب, آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ کہیں یہ آج ان کا بھی گلہ جب کیا ہے, شروع میں آپ کو کہہ رہے, آپ دیکھیں آج آپ ان کے ساتھ یہ بات تو کر رہے ہیں نا کہ آ جائیں الیکشن اناؤنس کر دیں, ہم بیٹھ جاتے ہیں, باقی چیزوں پہ بات کر لیں گے, آپ کر رہے ہیں نا یہ بات ان کے ساتھ. اگر شروع میں ہی جب پارلیمنٹ میں بلاول صاحب نے بھی کہا تھا کہ آ جائیں بیٹھ جائیں, زرداری صاحب نے بھی کہا تھا آ جائیں اکانومی کے اوپر بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, اگر کیسز اپنی جگہ, لیکن اگر پارلیمنٹ کے اندر ایسا ماحول ہوتا کہ جو پاکستان کے لارجر ایشوز ہیں اس پر اکٹھے ہو جاتے, لیجسلیشن کر لیتے, تو آج شاید نوبت یہاں تک نہ پہنچتی. نہیں دیکھیں, مجھے پہلے اپنی بات مکمل کرنے دیں. دیکھیں معاملہ کیا ہے, ٹائم تھوڑا شارٹ ہے, ذرا جلدی آپ کے سوال پہ آتا ہوں. نہیں مجھے بات مکمل کرنا, کھوسا صاحب کو آپ بات کرنے کا موقع دے رہے ہیں. آج عادل آپ بہت سپیڈ میں چل رہے ہیں. سر آپ نے بڑی لمبی بات کی ہے, دونوں نے آرام سے. جی سر, میں آپ خاموش ہو جاتا ہوں, آپ ہی شو کر لیں. سر میں ہی شو کر رہا ہوں, لیکن آپ بات کریں کہ میں نے آپ کو بھرپور موقع دیا, یہ نہ کہیں کہ آپ کو موقع نہیں. مجھے پھر کر لینے دینا, مجھے کر لیں یار, کر لیں. معاملہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کو جب یہ کہتے تھے کہ یہ عالمی سطح پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اس کی وجہ سے بوجھ ہے, یہ کہتے تھے عمران خان نے مہنگائی بمب گرا دیا. آج یہ ان کا گلہ, یہ عمران خان تیل سستا کیوں دے رہا تھا, وہ بھئی ہم عوام کا خیال کر رہے تھے, عوام کو کچلنا تو نہیں ہے. اپنے اخراجات کو, غیر ضروری اخراجات کو کم کریں اور اس سے عوام کو سبسیڈائز کریں, رشیا سے سستا تیل لیں. اب اسمبلیوں میں واپس آنے کا جو معاملہ ہے, ان اسمبلیوں میں واپس نہیں آیا جا سکتا. عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ فوری انتخابات ہونے چاہیے. آپ کی پالیسی کیا ہے؟ فواد صاحب کہتے ہیں کہ ابھی الیکشن وہ آگے فیصلے کریں. فواد چودھری کہتے ہیں ابھی الیکشن اناؤنس کریں, ہم کل اسمبلی جا کر بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں. تو کریں نا, پھر کریں بات. آپ تو کہہ رہے ہیں اسمبلی جانے کو تیار ہی نہیں. جیسے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب انتخابات اناؤنس کریں گے تو پھر چلے جائیں گے, تو اس کے بعد اگر اس الیکشن کمیشن کی کمپوزیشن کو چینج کرنا ہے جس پہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, وہ کیا جا سکتا ہے. کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ 30 سیکنڈ کھوسا صاحب, پھر میں نے کلوز کرنا ہے پروگرام. جی وہ کہتے ہیں الیکشن اناؤنس کریں, پھر ہر بات کریں.
देखें, इलेक्शन कमीशन को तब्दील करने का आर्टिकल 209 है, वो जाएं आप, इनको किसने मना किया है? अगर ये बाहर बैठेंगे तो फिर जाहिर है कि चेयरमैन सेनेट भी इसी तरह जाएगा, इसी तरह जो है नैब का चेयरमैन भी जाएगा, इसी तरह ये जो है उसमें वो भी बनते जाएंगे मेंबर जो है इलेक्शन कमीशन के। क्यों नहीं बैठते ये राजा रियाज भी बनेंगे। देखिए, बैठकर लीडर ऑफ दी हाउस के, अगर लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन ये नहीं बनेंगे तो केयर टेकर भी हम अपनी मर्जी की बनाएंगे, फिर ये कहेंगे कि जी केयर टेकर इन्होंने अपनी मर्जी का बना। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।